अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। प्यारे भाइयों, वीडियो में आज हम कुर्बानी से मुताल्लिक कुछ गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हर अच्छी वीडियो आप तक बराह रास्त फ़ौरन पहुंच सके और हमारी बात पसंद आए, ज़रूरी मसाइल आपको समझ में आए तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। प्यारे अजीज़ मुसलमान भाइयों, आज मैं आपके सामने कुर्बानी का तरीक़ा और कुछ ज़रूरी बातें बयान करने जा रहा हूँ। आप हजरात ध्यान से सुने। हामिदों व मुसल्लियों व मुसल्लिमा अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। प्यारे भाइयों, ये कुर्बानी का महीना है। कुर्बानी के ताल्लुक से इस तरह की बात काफ़ी हद तक लोगों में फैली हुई है कि अगर वालिद की तरफ से कुर्बानी किसी ने कर दी या एक घर में कई लोग हैं और सब मालिके निसाब हैं, किसी एक ने कुर्बानी अपनी तरफ से कर दी तो समझते हैं कि बाकी सब बरीउज़ ज़िम्मा हो गए। ये गलत फहमी है। बल्कि अगर घर में जितने लोग भी मालिके निसाब हैं तो हर मालिके निसाब पर मुस्तकिल अपनी तरफ से कुर्बानी करना वाजिब है। इसलिए बहुत सारे मुसलमानों में ये गलतफहमी है कि किसी एक ने कुर्बानी कर दी तो सब बेफिक्र हो जाते हैं, समझते हैं कि अब वाजिब हमसे साक़ित हो चुका है। ये गलत फहमी को दूर करिए। हर माल के निसाब पर कुर्बानी करना वाजिब है। एक और गलत फहमी यहां पर लोगों को है, वो ये कि अगर किसी घर के अंदर चंद लोग हैं तो सोचते हैं, तो कुछ बच्चे भी होते हैं, बीवी होती है, शौहर होता है, तो जो लेकिन मालिक निसाब जिम्मेदार आदमी वहां पर एक ही है, मसलन वालिद है। अब एक साल उस शख्स ने अपनी जानिब से कुर्बानी कर दी, दूसरे साल भी वो मालिक निसाब है, तीसरे साल भी मालिक निसाब है, लेकिन वो सोचता है कि अब पहली साल मैंने अपनी तरफ से कुर्बानी कर दी, अब दूसरे साल में मैं बीवी की तरफ से कर देता हूं जबकि बीवी मालिक निसाब भी नहीं है, या बच्चे की तरफ से कर देता हूं जबकि बच्चा मालिक निसाब भी नहीं है। तो इस तरीके से लोगों की जहनियत बन गई है कि एक साल हमने अपनी तरफ से करवा तो दी, अब दोबारा से करवाने की क्या जरूरत है। तो यह भी गलत फहमी है। अगर आप हर साल मालिक निसाब हैं तो आपको अपनी तरफ से हर साल कुर्बानी करना वाजिब है। जब तक आप अपनी तरफ से कुर्बानी नहीं करेंगे उस वक्त तक आपसे वाजिब साक़ित नहीं होगा, आप बरीउज़ ज़िम्मा नहीं होंगे। हां, अगर आपने वाजिब भी अदा किया, यानी अपनी तरफ से भी कुर्बानी कर रहे हैं और अपने किसी बच्चे की तरफ से अहलो आयाल में से किसी की जानिब से भी कुर्बानी कर रहे हैं जिस पर वाजिब भी नहीं है, वाजिब है फबिहा, उसका भी वजूब साक़ित होगा। और अगर उस पर वाजिब नहीं है तो उसकी तरफ से नफली कुर्बानी होगी, वो महज ईसाले सवाब होगा, सवाब मिलेगा। तो अब अपनी तरफ से कुर्बानी हर हाल में वाजिब है, ये जहनियत को दूर करिए, ये ख्याल खाम को ख़त्म करिए कि एक साल हमने कुर्बानी कर दी तो अब दोबारा से कुर्बानी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी सूरत में अपनी तरफ से कुर्बानी नहीं की
اور کسی اہل و عیال میں سے کسی کی جانب سے جس پر قربانی واجب بھی نہیں تھی، نفلی تھی، اس کی طرف سے قربانی کی تو اس کی نفلی قربانی تو ہوگی لیکن آپ کے ذمے کا واجب ساقط نہیں ہوگا، آپ گنہگار ہوں گے۔ ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی ہے اور لوگوں میں چلتا بھی ہے کہ اگر چند بیٹے ہیں اور سب بیٹے مل کر اپنے والد کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، حصہ لیا سب بچوں نے اور حصہ لے کر انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا اور ایک حصہ لے کر اپنے والد کی طرف سے قربانی کر دی، تو کیا یہ قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بہت سارے لوگ عدم جواز کے بھی قائل ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ قربانی صحیح ہے، جیسے کہ ہدایہ وغیرہ میں صراحتاً اس پر نص موجود ہے۔ ایسے ہی اگر کسی کے آباء و اجداد میں سے انتقال کوئی کر چکا ہے اور کوئی قربانی ان کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو وہ شرعی اور اصطلاحی قربانی تو نہیں، لیکن ایصال ثواب کے لیے یہ قربانی جائز ہوگی، ایصال ثواب کی نیت سے یہ کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہاں پر ہم قربانی کا طریقہ بتا دیں تاکہ عوام کو قربانی کرنے میں آسانی ہو۔ کچھ احباب نے مطالبہ بھی کیا کہ قربانی کا طریقہ بتا دیا جائے، تو ہم اختصار کے ساتھ قربانی کا طریقہ بتا دیتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، قربانی کا جانور ان شرائط کے مطابق ہو جن کا ذکر کتابوں میں موجود ہے، اس کی جو عمر بتائی گئی ہے اس عمر کے مطابق قربانی کا جانور ہو، اس سے کم نہ ہو، جن عیوب سے اس کو محفوظ اور سالم ہونے کی شرط لگائی گئی ہے کہ ان عیوب سے سالم ہو، کہ اس کا کان کٹا ہوا نہ ہو، عارج نہ ہو، مطلب لنگڑا نہ ہو، اس طریقے سے جو تاجروں کی نظروں میں جن کو عیب کہا جاتا ہے، تو ایسے عیوب سے وہ پاک ہو، دور ہو۔ تو اگر تمام تر عیوب سے دور ہے تو اب ایسی صورت میں جب جانور کی قربانی کریں گے تو بہتر یہ ہے کہ عمدہ اور فربا ہو۔ تو قربانی سے پہلے اسے چارہ دینا چاہیے۔ تو یہ طریقہ، اچھا طریقہ یہی ہے کہ قربانی سے پہلے اسے چارہ پانی دے دیں، یعنی بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں، اور ایک کے سامنے دوسرے کو بھی ذبح نہ کریں، بلکہ اگر دو جانور ذبح کرنا ہے تو ایک کو الگ باندھ دیا جائے دوسرے، اور اس کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کیا جائے۔ اور ایسے ہی ذبح کرنے سے پہلے ہی چھری کو تیز کر لینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جانور کو گرانے کے بعد اس کے سامنے چھری کو تیز کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ جب جانور کو گرائیں گے تو جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ قبلہ کو اس کا منہ ہو، اور اپنا داہنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کریں، تیز چھری سے جلد ذبح کریں، اور ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر۔ اسے پڑھ کر ذبح کر دے۔ قربانی اگر اپنی طرف سے ہو تو ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے اور اس میں منی کہے، یعنی اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی طرف سے ہے تو منی ہی کہے گا، اور اگر دوسرے کی طرف سے ہے تو من کے بعد اس کا نام لے گا۔ مثلا ناصر کی طرف سے ہے تو کہے گا اللہم تقبل من ناصر، اللہم تقبل من زید کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام، ہاکذا۔ اگر ایک جانور میں کئی لوگ شریک ہیں
تو ایسی صورت میں من کے بعد ان کا نام ذکر کر دے، اور اس طرح ذبح کرے جانور کو کہ گردن میں، گلے میں جو 4 رگیں ہوتی ہیں وہ چاروں رگیں کٹ جائیں، اور چاروں نہیں تو کم از کم 3 رگیں ضرور کٹ جائیں۔ اس سے ضرور کٹے، 3 رگیں تو کم سے کم کٹ جائیں، اور پوری گردن نہ کاٹی جائے، کیونکہ یہ بلا وجہ کی تکلیف ہے۔ پھر جب تک جانور کی پورے طور سے روح نہ نکل جائے اس وقت تک اس کے پیر نہ کاٹے جائیں اور نہ ہی اس کی کھال اتاری جائے، کیونکہ جانور کو پھر تکلیف ہوگی اس سے۔ تو پیارے بھائیوں، آپ کو اسی طرز پر قربانی کرنا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں ایک مسئلہ ہم اور بتا دیں، اگر قربانی کے جانور میں کئی لوگ شریک ہوتے ہیں، جیسے بڑا جانور ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، اس طریقے سے بڑے جو جانور ہیں، ان بڑے جانوروں میں 7 حصے تک ہو سکتے ہیں، یعنی 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، تو 7 لوگوں کی طرف سے قربانی صحیح ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی پورا ایک جانور خرید کے لایا قربانی کے لیے، اور وہ سوچتا ہے کہ میں اکیلا ہی اس جانور کو قربان کروں تو میرے 7 حصے اسی میں ہو جائیں، ایک حصہ میرا واجب ہو جائے اور باقی 6 حصے میری طرف سے نفل ہو جائیں۔ تو ایک آدمی کی طرف سے اس طرح سے ایک جانور میں 7 حصے نہیں بلکہ ایک ہی مانا جائے گا شریعت کی روح سے۔ اچھا، جب مشترک ہو جانور میں 7 لوگ مثلا شریک ہیں، تو اب ایسی صورت میں گوشت تخمینہ اور اندازے سے نہیں بانٹا جائے گا، بلکہ گوشت کا وزن کر لیا جائے گا اور برابر ہر ایک کو گوشت تقسیم کر دیا جائے گا۔ اندازے سے ہرگز گوشت تقسیم نہ کریں۔ پھر آپ کے حصے میں یا آپ کے حصے میں جو بھی گوشت آیا تو مستحب و بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس حصے کے گوشت کے آپ 3 حصے کر لیں۔ ایک حصہ غریبوں، فقیروں اور ضرورت مندوں کو تصدق کر دیں، انہیں دے دیں، اور دوسرا حصہ اپنے عزیز و اقارب، احباب، دوستوں کے یہاں پہنچائیں، اور ایک حصہ آپ اپنے گھر پر استعمال کریں، اپنے گھر والوں میں استعمال کریں۔ ہاں، یہ اس وقت کچھ لوگوں نے یہاں پر یہ بھی غلط فہمی کر لی ہے، غلط سمجھ لیا ہے کہ دوسروں کو طعنہ دیتے ہیں کہ بھئی انہوں نے تو پورا گوشت اپنے ہی گھر پہ کھا لیا، کسی کو نہیں دیا۔ تو اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں، بہتر تو طریقہ یہی ہے جو ہم نے ابھی ذکر کیا کہ 3 حصے کر لیے جائیں، اور ایک غریبوں کو دے دیا جائے، ایک دوست و احباب کے یہاں پہنچایا جائے، اور ایک اپنے گھر میں استعمال کر لیا جائے۔ لیکن اگر کسی کا خاندان یا اپنا گھر میں اتنے افراد ہیں کہ اس کا گوشت اسی کے گھر کے لیے کافی ہوگا، اور اگر وہ دوسروں کو دیتا ہے تو اس کے گھر پر دقت ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں پورا گوشت بھی اپنے گھر پر استعمال کر سکتا ہے۔ جب گوشت بن جائے تو قربانی کرنے والے کے لیے مستحب یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنی قربانی کا گوشت کھائے، اس سے پہلے کچھ اور نہ کھائے، یہ بہتر ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہم اور ذکر کر دیں، چونکہ قربانی کے دنوں میں جو مسلمان ہیں وہ سارے مسلمان اللہ کے مہمان ہیں، اس لیے گوشت کے ذریعے سے اللہ نے اپنے مسلمان بندوں کو اپنا مہمان بنایا ہے، وہ ان کی ضیافت فرماتا ہے۔ یہ اس لیے قربانی کا گوشت کسی بھی غیر مسلم کو دینا جائز نہیں ہے، کسی بھی کافر کو دینا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلمانوں کا حصہ ہے اور اللہ کی جانب سے مسلمانوں کے لیے یہ مہمانی ہے۔ تو آپ کسی بھی کافر کو
قربانی کا گوشت ہرگز نہ دیں۔ ایسے ہی آپ نے یہ بھی سمجھ لیا کہ جب قربانی کے دنوں میں اللہ کے مہمان ہیں بندے، تو اب ایسی صورت میں ہر ایک کی مہمان نوازی ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی گھر ایسا ہو کہ اس میں گوشت نہ پہنچے۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے فریجوں میں کئی دنوں تک گوشت کو محفوظ نہ رکھیں۔ اگر آپ کے پڑوس میں آس پاس لوگوں میں گوشت کی ضرورت ہو تو آپ گوشت ان کو پہنچائیں اور فریج میں جمع کر کے گوشت نہ رکھیں۔ ہاں، گوشت اتنا زیادہ ہے کہ کوئی لینے کو تیار نہیں ہے تو آپ اپنے فریج وغیرہ میں محفوظ کر کے کھا بھی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر لوگوں کو دقت ہے، لوگوں کے گھروں پر گوشت نہیں پہنچ رہا ہے نہیں، تو آپ اتنا گوشت اپنے گھر میں جمع نہ کریں۔ یہی میری آپ سے درخواست ہے۔ قربانی کے گوشت کو آپ بیچ نہیں سکتے۔ ایسے ہی قربانی کا جو چمڑا ہے، اس چمڑے کو آپ چاہیں اپنے گھر میں استعمال کرنا چاہیں تو استعمال کر سکتے ہیں، کسی کو تحفے میں دینا چاہیں دے سکتے ہیں، یا بہتر یہ ہے کہ مسجد یا مدرسہ وغیرہ میں تعاون کے طور پر دیں تو دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، خود سے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن کسی امام کو اس کی تنخواہ کے بدلے میں چمڑا نہیں دے سکتے، بلکہ بطور تعاون اس کو دے سکتے ہیں۔ ایسے قصاب کو، کاٹنے والے کو بھی چمڑا اجرت کے بدلے نہیں دے سکتے، بطور تعاون تو اس کو بھی دے سکتے ہیں، مسلمان ہے، لیکن اجرت کے طور پر چمڑا نہیں دے سکتے۔ ایک بات ہم یہاں پر بہت ضروری بتا دیں، ہمارے ملک میں بہت ساری جگہوں پر یہ دیکھنے میں ملتا ہے، سننے میں بھی آتا ہے کہ قربانی کا جانور جب گرایا جاتا ہے تو قصاب خود چھری لے لیتا ہے اور چھری لے کر خود سے ذبح کر دیتا ہے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جس کی طرف سے قربانی ہے وہ بھی ہاتھ رکھتا ہے اور قصاب بھی ہاتھ چلاتا ہے۔ تو ہم ایک بات ضرور ذکر کر دیں یہاں پر کہ قصاب اگر قربانی کر رہا ہے، کاٹ رہا ہے، تو وہ بھی بسم اللہ پڑھے۔ ایسے ہی اگر دونوں نے چھری پکڑی ہے تو دونوں بسم اللہ پڑھیں گے، دونوں بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے۔ اور اگر قربانی کرنے سے پہلے اللہ کا نام نہ لیا جائے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے اس چیز کا بہت لحاظ رکھیں، بہت خیال رکھیں۔ بسا اوقات یہ سننے میں آتا ہے کہ قصاب اب جلد بازی میں فٹافٹ وہ کاٹ دیتا ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ قربانی میں مطلب اللہ کا نام ذکر کیا جائے گا یا نہیں۔ چلتے چلتے ہم آخر میں ایک بات اور ذکر کر دیں۔ پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت مرحومہ کی طرف سے قربانی کی۔ یہ حضور کے بے شمار الطاف میں سے ہے، ایک خاص کرم ہے سرکار کا کہ اس موقع پر بھی سرکار نے اپنی امت کا خیال فرمایا۔ لہذا جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کر سکتے ہیں، استطاعت ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی ضرور کیا کریں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی طرف سے کیسے قربانی کر دی جبکہ بہت سارے لوگ ابھی تک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے۔ جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مہینے کی بکری کے بچے کی قربانی حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جائز فرما دی، اوروں کے لیے منع فرمایا، ممانعت ہے، تو یہ بھی سرکار کے خصائص سے ہے۔ اسی طرح سے اس میں بھی حضور کی خصوصیت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ ابھی تک پیدا بھی نہیں ہوئے ان کی طرف سے قربانی فرما دی۔ یہ سرکار کی خصائص سے ہے، اس لیے کوئی اعتراض کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جانور آپ ایسا خریدیں اگر نہ سیاہی اور سفیدی کی آمیزش جس جانور میں ہو، کیونکہ سرکار نے جس مینڈے کی قربانی فرمائی تھی وہ بھی سفید اور سیاہی کا اس میں سفیدی اور سیاہی تھی،
تو اگر ایسا جانور خریدے تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور ان کے مطابق، ان کے انداز، ان کے جانور کی مشابہت اس جانور میں ہو جائے گی، تو ایسا جانور ہو تو زیادہ بہتر ہے، اچھا